बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि हुकूमत ने IMF के साथ जो हालिया मुज़ाकरात किए और उसके बाद उनके साथ ये एग्रीमेंट की कि पाकिस्तानी कौम पे 170 अरब रुपए का इजाफी टैक्स आयद किया जाएगा और इस गरीब कौम से ये 170 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे अगले 4 महीनों में। तो उसके लिए ये जियो न्यूज़ का खबर है और जियो न्यूज़ आप लोगों को पता है कि PDM का बहुत करीबी मीडिया ग्रुप है, तो ये उनकी खबर है और वो कहते हैं कि महंगाई के सताई हुई आवाम के लिए एक और बुरी खबर है कि वफाकी काबीना ने बिजली सारिफीन से 76 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की मंजूरी दे दी। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, असफंदियार वली खान, एमल वली खान, MQM, चौधरी शुजात हुसैन के काबीना ने पाकिस्तानी कौम से 76 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की मंजूरी दे दी है बिजली की मद में। ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक समेत बिजली सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ आइंदा 4 माह के दौरान की जाएगी। रकम पावर होल्डिंग कंपनी की कर्ज की सूद कीमत में वसूल की जाएगी, जबकि इस सिलसिले में वफाकी काबीना से काबीना डिवीजन की समरी के सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ले ली गई है। तमाम वज़रा के घरों में ले जाकर उनसे दस्तखत करवाए गए हैं। सारिफीन से इजाफी सरचार्ज के जरिए मार्च से जून 2023 के दौरान वसूलियाँ की जाएगी, जबकि बिजली सारिफीन पर 3 रुपए 39 पैसे P यूनिट का इजाफी सरचार्ज भी लगेगा। बिजली सारिफीन से इजाफी वसूलियों के लिए P यूनिट सरचार्ज 3 रुपए 82 पैसे हो जाएगी। वफाकी काबीना ने 1 रुपए P यूनिट का इजाफी सरचार्ज लगाने की भी मंजूरी दी है, जो आइंदा माली साल 2023-2024 के लिए लागू होगा। वसूलियाँ 300 से कम यूनिट वाली बिजली सारिफीन से नहीं की जाएगी, जबकि के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर भी इजाफी सरचार्ज का इतलाक होगा। ये जो जितने भी बिजली सारिफीन हैं अभी मुख्तलिफ टैक्सेस के मद में आप लोगों से ये 76 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा मजीद भी मुख्तलिफ किस्म के जो टैक्सेस है वो आप लोगों से वसूल किए जा रहे हैं। एक और खबर है उसी मीडिया ग्रुप के, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को पीर के रात आगाह किया है कि हुकूमत वफाकी काबीना के आगे मंगल को मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पेश करने जा रही है ताकि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इजाफी 170 अरब रुपए टैक्सों की मंजूरी ली जा सकी। ताहम हुकूमत ने GST के मयारी 17% को 1% बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी है। अगर GST में 1% का इजाफा हुआ तो इसका मकसद ये है कि आप लोग खाने पीने के मतलब जो भी चीज़ आप लोग खरीदते हैं तमाम चीज़ों पे आप लोग 1 रुपए इजाफी टैक्स देंगे, मतलब 17% के बजाय 18% आप देंगे। 100 में 18 रुपए आपसे टैक्स के मद में हर एक चीज पर इजाफी वसूल किया जाएगा, क्योंकि पहले 17 रुपए अभी 18 रुपए हो गई। अभी आप लोग सोच ले कि इससे पाकिस्तान के अंदर हर शहरी मुतासिर होगा। ये नहीं कि इससे सिर्फ जो अमीर तबका है, अमीर तबका तो पाकिस्तान के अंदर टैक्स देता भी नहीं, क्योंकि वो तो आप देख ले, अगर अमीर लोगों से अगर टैक्स वसूल किए जाते, ये जो आपके शरीफ माफिया है, जरदारी माफिया है, ये जो बड़े बड़े माफियाज है, अगर ये ईमानदारी से टैक्स देते तो शायद पाकिस्तान के गरीब आवाम को टैक्स देने की ज़रूरत भी न पड़ जाती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे गरीब आवाम से अभी 170 अरब रुपए आप लोगों से वसूल किया जाएगा। और ये इजाफी टैक्स आप लोगों पे कौन आयद कर रहा है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, असफंदियार वली, एमल वली, मतलब PDM के अंदर जितनी भी जमातें हैं
ان جماعتوں نے پاکستانی قوم پہ 170 ارب روپے کا اضافی ٹیکس لگا دیا۔ ابھی تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جب ان چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو پاکستان کا غریب باشندہ جو پہلے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت انتہائی مشکل ٹائم آنے والا ہے پاکستانی لوگوں پہ، اور میرے خیال میں یہ صورتحال برداشت کرنا پاکستانی عوام کے لیے بہت زیادہ مشکل بنتا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور خبر ہے کہ درآمدات پر پابندی سے کاروباری برادری شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ باہر سے جو چیزیں پاکستان میں آ رہی ہے، وہ پورٹ پہ کافی سارے ایسے چیزیں وہاں پہ کھڑے تھے کیونکہ یہاں سے ڈالرز بینکوں سے جاری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ ڈان نیوز کی ایک خبر ہے کہ ملک میں کاروباری سربراہان مالی بحران کا شکار حکومت سے کراچی بندرگاہ پر پھنسے مینوفیکچرنگ میٹیریل کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور خبردار کر رہے ہیں کہ درآمدات پر پابندی نہ ہٹائے گئے تو لاکھوں افراد بے روزگار ہو جائیں گے۔ آلریڈی ملک کے اندر انتہائی بے روزگاری ہے، لوگ اس وقت انتہائی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، اور مزید بھی بے روزگاری میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اسٹریٹ کرائمز میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جب کسی بندے کے گھر کے اندر ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا کریں گے؟ تو اس سے آپ اور میں جیسے سارے لوگ متاثر ہوں گے۔ ہم پھر باہر گھوم پھر نہیں سکیں گے۔ اگر گھوم پھر سکیں گے تو کوئی بندہ ریوالور یہاں پہ رکھ کر آپ سے کہیں گے کہ نکال لے، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ آپ پہ چلائیں گے۔ اور جس طرح کہ آپ کراچی کے اندر دیکھتے ہیں، کراچی کے اندر ایسے کتنے واقعات ہوئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی خبر کے مطابق امریکی ڈالر کی انتہائی کم ذخائر کا سامنا کرتے ہوئی حکومت نے اس وقت تک تمام خوراک اور میڈیسن کی ضروری درآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مطلب خوراک اور ایون کہ میڈیسن، جن چیزوں سے میڈیسن تیار ہوتے ہیں اس پر بھی پابندی لگا دی ہے، اور اس کی وجہ سے کل میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ میڈیسن کی قیمتوں میں 300% تک اضافہ ہو رہا ہے۔ تو مطلب میڈیسن بھی آپ اور ہماری جو بس ہے اس سے چیز باہر نکل جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اسٹیل، ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل جیسی صنعتیں بمشکل کام کر رہی، جس کی وجہ سے ہزاروں فیکٹریاں بند ہو رہی ہے اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ میرا ایک کزن ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ ایک کارخانے میں ہے، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے کارخانے میں مطلب اگر 3 شفٹس تھے تو اس میں سے 2 کو بند کر دیا اور صرف 1 شفٹ ابھی چل رہا ہے، اور ان کی کمپنی سے تقریباً 2/3 مطلب اگر 100 بندے تھے تو 30-33 رہ گئے، اور باقی جو 73 یا 75 تھے ان کو فارغ کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے لارج سکیل اسٹیل پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے سربراہ واجد بخاری نے کہا کہ ہم تعمیراتی صنعت کو براہ راست مواد فراہم کرتے ہیں۔ یہ شعبہ تقریباً 45 مین اسٹریم صنعتوں سے منسلک ہے۔ یہ تمام سائیکل ملک کو منجمد کرنے والا ہے۔ مطلب جو آپ کا کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، جو مختلف 45 صنعتوں کے ساتھ اس کا لنک ہے، اگر وہ وہاں پہ رک گیا تو اس کا مقصد ہے کہ دیگر جو 45 ہے وہ بھی رک جائیں گے، اور ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ سٹاک ختم ہونے کے بعد چھوٹی فیکٹریاں پہلے ہی بند ہو چکی ہے، جبکہ کچھ بڑے پلانٹس بند ہونے میں چند روز ہی باقی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر صرف 2.90 کروڑ ڈالر تک آ گئے ہیں، کہ جو کہ 3 ہفتوں سے بھی کم درآمدات کے لیے کافی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ کے سینٹرل اسٹیٹ بینک کے پاس صرف 2.90 کروڑ ڈالر رہ گئے۔ عمران خان جب جا رہے تھے تو اس نے وہاں پہ 16 ارب ڈالر چھوڑ کر وہ گئے تھے، اور پچھلے 10 مہینوں میں PDM کے ان لوگوں نے وہ ذخائر 2.90 کروڑ ڈالر تک نیچے گرا دیے۔ اور یہ بھی ان کے رپورٹس ہے کہ باہر دنیا میں جو پاکستانی مقیم ہیں انہوں نے بھی پاکستان
پیسہ بیچنے کا سلسلہ تقریباً بند کر دیا کیونکہ اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ تو یہ اس حکومت کی لوگوں کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کس طرح ایک تباہ کن صورتحال کی طرف پہنچ چکا ہے۔ لیکن اب بھی الیکشن کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں انہوں نے ایک ضد پکڑا ہوا ہے کہ عمران خان سے ہماری لڑائی ہے، ملک اگر تباہ بھی ہو جائے تو تباہ ہونے دو، لیکن عمران خان کو ہم الیکشن نہیں دیں گے، اس میں 22 کروڑ عوام کا جو کچھ بھی ہو جائے ہونے دو۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ کنسٹرکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان کی اسٹیل اور مشینری کو درآمدی پابندی سے مستثنا قرار دینے کے مطالبات دہراتے ہوئے کہا کہ صورتحال سے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ تعمیراتی صنعت بہت جلد بند ہو جائے گی، جس سے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو جائیں گے۔ برسوں کی مالی بد انتظامی اور سیاسی عدم استحکام نے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ توانائی کے عالمی بحران اور تباہ کن سیلاب کی وجہ سے جس کے دوران ملک کا 1/3 حصہ ڈوب گیا تھا، اس نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ خام مال کی کمی کے ساتھ بڑھتی مہنگائی، ایندھن کی بڑھتی قیمتوں اور روپے کی گرتی قدر نے مینوفیکچرنگ صنعتوں کو نقصان پہنچایا۔ IMF کا ایک وفد جمعے کے روز پاکستان سے روانہ ہوا اور قرض پروگرام بحالی کے لیے جاری مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئی، جس کے باعث کاروباری رہنماؤں کے لیے بے یقینی کی صورتحال برقرار رہی۔ تقریباً $15 کروڑ ماہانہ کی درآمدی بل کے ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کہنا ہے کہ اس کے کام سے براہ راست اور بالواسطہ طور پر کئی لاکھ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی صنعت پاکستان کی تقریباً 60% برآمدات کرتی ہے، مطلب باہر دنیا جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے بڑے برانڈز کے لیے تولیہ، انڈر ویئرز اور لینن جیسی اشیاء تیار کرنے والی یہ صنعت تقریباً 3.50 کروڑ افراد کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری 3.50 کروڑ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں۔ اگر یہ انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی تو صرف اسی ایک انڈسٹری سے آپ کے 3.50 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شاہد ستار نے کہا کہ ٹیکسٹائل کی صنعت کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے AP کو بتایا کہ ہم ملک کی برآمدات کی بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل کی صنعت کم و بیش معطل ہو چکی ہیں، ہمارے پاس اپنی ملیں چلانے کے لیے خام مال نہیں ہے۔ تقریباً 30% ٹیکسٹائل ملوں نے کام مکمل طور پر بند کر دیا، جبکہ باقی چلنے والی فیکٹریاں 40% سے بھی کم صلاحیت پر کام کرے، جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا دیا۔ 30% تو بند ہو چکی ہیں۔ جہاں پہ آپ کے 3.50 کروڑ لوگوں کو روزگار ملا ہے، وہاں 30% بند ہو چکے ہیں، اور 40% اور باقی جو 70% ہے وہ صرف 40% پہ کام کر رہا ہے۔ 60% انہوں نے بھی بند کر دیا اور مزدوروں کو فارغ کر دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر، یہ کیسر بنگالی صاحب ایک بڑا اچھا اکانومسٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی پیداوار کے دوران مزدور کو تقریباً 25 یوم فی مہینہ کی تنخواہ ملتی تھی، لیکن اب انہیں 10 سے 15 روز کی اجرت مل رہی ہے، جبکہ کچھ کمپنیوں نے اپنے پیداوار کو بھی معطل کر دیا، اور مینوفیکچرنگ دوبارہ شروع ہونے کے بعد ہی ملازمین کو تنخواہ ملے گی۔ یہ بہت مشکل صورتحال ہے۔ 2500 فیکٹریوں کی نمائندگی کرنے والی صنعت کار ایسوسی ایشن پشاور کے صدر ملک عمران اسحاق نے کہا کہ تقریباً 600 کارخانے یہاں پہ بند ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ ملک تباہ ہو چکا ہے۔ دیکھیں، یہ صورتحال کو پوری طور پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اس کا واحد حل الیکشن ہے۔ اگر اب بھی الیکشن نہیں ہوں گے تو پاکستان کی جو یہ صورتحال ہے، یہ 22 کروڑ لوگ کس طرح زندگی گزاریں گے؟ ایک بہت مشکل صورتحال سے پاکستان دوچار ہو چکا ہے، اور خدا کے لیے ہم آپ لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں کہ اس قوم پہ رحم کرے۔ یہ قوم مزید برداشت نہیں کر سکتا اس صورتحال کو۔ پوری طور پہ الیکشن کرے اور پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرے۔ اگر الیکشن نہیں کریں گے اور اسی طرح ضد پہ قائم رہیں گے تو اس پوری صورتحال کے ذمہ دار یہی PDM کے لوگ اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں، وہ اس پوری صورتحال کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور پھر قوم کے پاس میرے خیال میں یہ حق ہونا چاہیے کہ پھر ان سے سوال کرے کہ ہم نے کون سا ظلم کیا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔
ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.